बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी और हमेशा की तरह हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको भी खुश खुरम रखे, हम भी आपके साथ इस तरह मुलाकात करते रहें और अपने प्रोग्राम को जिस तरह आप चाहते हैं, जो राय आप देते हैं उसके मुताबिक चलाते रहें। आज बहुत सी बातें हम आपके साथ करने वाले हैं, लेकिन चूँकि 12 जून है, 12 जून, तो इसके हवाले से पहले मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना मुनासिब समझूंगा और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। 12 जून, जिसे 12 जून कहते हैं इंग्लिश में, इसको ख़ास तौर पे क्यों याद रखा जाता है, इसकी और भी कुछ अपनी पहचानें हैं, लेकिन इस डेट को जो अहम समझा जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के हवाले से। जी हाँ, बच्चों को जो जबरी तशद्दुद के हवाले से तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, ख़ास तौर पे 12 जून को हम इस हवाले से याद रखते हैं। इस डे को वैसे भी एंटी चाइल्ड लेबर डे भी कहते हैं हम, कि बच्चों के साथ जो ये जुल्म होता है इस पर काम करने की ज़रूरत है। इसके कुछ डिटेल्स आपसे शेयर करूंगा। दी वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इज़ एन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हॉलीडे। अच्छा, पहली दफ़ा जो इसको मनाया गया वो 2002 में, और इसका एम जो रखा गया कि बच्चों के साथ जो जबरी मुशक्क़त वाला मामला है, जो उनके साथ इस तरह के काम लिए जाते हैं, बच्चों को तालीम से दूर रखा जाता है, उनको सेहत की सहूलियात नहीं मिल पाती, तालीम के हसूल के लिए उनके लिए मुश्किलात रहती हैं, ज़िंदा रहने के लिए उनको मेहनत मजदूरी उस एज में करनी पड़ती है जिस एज में सिर्फ तरबियत और फूलों की तरह उन बच्चों को रखना चाहिए। दिस डे ब्रिंग्स टुगेदर, अच्छा, इस दिन में ख़ास तौर पे जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, इसके साथ साथ जहाँ पे लोग काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं, जो लोग अपनी मदद आपके तहत काम करते हैं, इनफरादी तौर पर कोशिशें करते हैं, सोसाइटी के लोग हैं, सिविल सोसाइटी के, ये सब लोग मिलकर जो एक बड़ी तादाद हमें नज़र आती है इसके लिए कोशिश करती हुई, लेकिन उसका फ्रूट हमें उस तरह से नज़र नहीं आता। बच्चे आज भी हमें अपने माशरे की बात करें या और माशरों की बात करें, लेबर करते नज़र आते हैं। इस चाइल्ड लेबर के ख़िलाफ़ बात करना ज़रूरी है। जो 2021 में थीम था चाइल्ड लेबर के हवाले से, उसमें लिखा गया था और जो अमल किया गया था पिछले साल, एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर, कि अभी अमल करने की ज़रूरत है और चाइल्ड लेबर को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की हमें इसी साल कोशिश करनी है। एंड इन 2022 अभी जो कोशिश की जा रही है, जिसमें फिर से ये अवेयरनेस, ये आगाही फैलाने की कोशिश की जा रही है कि बच्चों को चाइल्ड लेबर से दूर किया जाए, बच्चों की मासूमियत हम ख़त्म ना होने दें, और जो छोटा उस्ताद से मार खाता रहता है, सज़ा सख्त से सख्त मिलती है। हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, अपने इर्द गिर्द देखते हैं, कहीं मैकेनिक की शॉप पे, कहीं मजदूरी करते हुए, कहीं सरे रात देखते हैं कि बच्चे कुछ ना कुछ बेचते नज़र आते हैं। तो ये सब चाइल्ड लेबर की सूरतें हैं। उन बच्चों की मासूमियत को हम बहाल रखें और उस छोटे को उस छोटी उम्र में छोटा ही रहने दें, उसको छोटी उम्र में एक पुख्ता जहन वाला इंसान ना बनने दें। सो इन 2022 जो थीम होगा, दिस डे विल टेक प्लेस शॉर्टली आफ्टर द 5th ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन चाइल्ड लेबर। ये एक अच्छा इकदाम होगा कि फौरी तौर पर इंटरनेशनल रिकग्निशन दी जाएगी। इस साल का जो थीम है, जिसमें हाई लेवल डिस्कशंस होंगी। अच्छा, अभी जो इस साल जो थीम के मुताबिक जो करने वाली चीज़ें हैं, इसमें ऐसे इन्फ्लुएंसर शामिल किए जा रहे हैं, ऐसे लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है कि जिनकी बात लोग सुनना पसंद करते हैं, जिनके बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में लेक्चर्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और अरीना में एक लोगों की बड़ी तादाद मौजूद होती है, लोग उनकी बात को सुनकर मुतासिर होते हैं, तो उनको भी शामिल किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो हाई लेवल डिस्कशन है, उसमें यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर, इसके हवाले से बात होगी। एंड फोर्स लेबर एंड चाइल्ड लेबर के इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए क्या करना होगा, इस पे बात की जाएगी। ज़ीरो टॉलरेंस फॉर चाइल्ड लेबर, बड़ी अहम बात है, बड़ा अहम नुक्ता है जिस पे काम करने की ज़रूरत है कि किसी तौर पे भी कंप्रोमाइज़ ना किया जाए, कि वो बच्चा किसी का भी हो, किसी भी क्लास से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी तबके से हो, किसी भी रंगो नस्ल से हो या किसी भी माशरे का हो, उस बच्चे के लिए सबसे पहले उसकी बुनियादी सेहत की सहूलियात, उसकी तालीम और उसकी खुराक ज़रूरी है। इस पर ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। फोर्स्ड लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग,
یہ بھی اہم بات ہے کہ بچوں کو جو اغوا کر لیا جاتا ہے، ان سے مختلف کام لیے جاتے ہیں، بیگنگ کروائی جاتی ہے، ان کو ڈسیبل کر دیا جاتا ہے، اچھے پیارے معصوم بچے جن کا کوئی قصور نہیں ہوتا، ان سے بھیک منگوانے کے لیے یا ان سے اور کام لینے کے لیے ان کی ہیومن ٹریفکنگ جو ہے اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے، عملی طور پہ اس کو روکنا ہے. اور ایکٹنگ ٹوگیدر ٹو اینڈ چائلڈ لیبر، فائٹ اگینسٹ چائلڈ لیبر بائی دی پرائیویٹ سیکٹر. اب اس میں پرائیویٹ سیکٹرز کو بھی شامل کر لیا گیا ہے کہ جیسے چھوٹی چھوٹی جو آرگنائزیشنز ہیں وہاں پہ پی این کے طور پہ بچوں کو رکھ لیا جاتا ہے، دکانیں ہیں، میڈیکل سٹورز ہیں، وہاں پہ بچوں کو رکھ لیا جاتا ہے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے، اور اجرت کیا ملتی ہے؟ انہیں پیٹ بھر کھانا بھی جس سے نصیب نہ ہو سکے. اگر پاکستان کی جو سٹیٹسٹکس میں آپ سے تھوڑی سی شیئر کروں، مور دین 20% آف پاکستانی چلڈرن آر انوالوڈ ان چائلڈ لیبر. 20% یہ پچھلے سال کے سٹیٹسٹکس ہیں. اس سال ڈیفینیٹلی یہ بڑے ہوں گے جیسے آبادی کا تناسب بڑھ رہا ہے اور بچوں کو چائلڈ لیبر میں ان کے اپنے ہی والدین ڈال رہے ہیں. اور ایک اور جو میں آپ سے چیز شیئر کروں، ریٹ آف چائلڈ لیبر ان پاکستان، 3.3 ملین آف پاکستانی چلڈرن آر ٹریپڈ ان چائلڈ لیبر. اور اس میں جو ہے چائلڈ ہوڈ سے ہی ان کو ڈال دیا جاتا ہے، ہیلتھ اور ایجوکیشن تو بہت دور کی بات ہے. اب جو 3.3 ملین پیپل ہیں، یہ اگین یہ وہ بچے ہیں جو پچھلے سال کی ابھی ریشو ہے. اس سال کے ابھی جتنے بھی جو سروے ہوں گے وہ سامنے آئیں گے ہمارے، تو ڈیفینیٹلی اس سروے میں ایک محتاط اندازے کے مطابق فگر لیا جاتا ہے، لیکن جو ہماری انفارمیشن ہوتی ہے، جو ڈیلی ہم پڑھتے ہیں، جو ڈیلی ہم چیزیں کلیکٹ کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ فگر ہمیں نظر آتا ہے. نیو لا بین چائلڈ لیبر ان پاکستان آن 6 اگست ان 2020. پہلی دفعہ پاکستان میں جو بچوں کے بارے میں سیریسلی ایکٹ لانے کے بارے میں سوچا گیا تو اس کو امپلیمنٹ 6 اگست 2020 میں کروایا گیا. پاکستان بین چائلڈ ڈومیسٹک لیبر فار دی فرسٹ ٹائم. پہلی دفعہ اس کو بین کیا گیا، سزائیں دی گئیں، سزائیں دینے کے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں آگاہی کیمپینز پھیلائی گئیں اور اب تو باقاعدہ لا بن گیا ہے. لیکن بدقسمتی، شو می قسمت کہ وہی معاملہ نظر آتا ہے کہ آپ ابھی بھی جائیں کہیں پہ، ابھی بھی اپنے گھر کے باہر جائیں، اور گھر کے باہر کیا جائیں، بہت سے گھروں میں بھی میں یقیناً یہ بات بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ بچوں کو ہی گھر میں لیبر کے لیے رکھ چھوڑا ہے. دوسری طرف یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم ان فیملیز کی مدد کر رہے ہیں جن بچوں کو ہم نے گھر میں کام کاج کے لیے رکھا ہے کیونکہ ان کا کوئی کمانے والا نہیں ہے. یہ دونوں پیرلل صورتیں ہیں جن پہ آج کے پروگرام میں ڈسکس بھی کروں گا. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا فارمیٹ کیا ہوتا ہے. تلاوت قرآن کریم سے ہم آغاز کرتے ہیں، آج کا وظیفہ بتاتے ہیں، آپ جو سوالات ہم سے جاننا چاہتے ہیں جوابات کے حوالے سے ان کو شامل کرتے ہیں، اور آج کی بات میں آج کا ہمارا ٹاپک جس سے میں نے آغاز کیا چائلڈ لیبر ڈے کے خاتمے کے حوالے سے جو عالمی دن ہے اس پہ بات کریں گے. نعت رسول مقبول پیش کی جائے گی اور جادو جنات کے سوالات بھی آج شامل کیے جائیں گے. اسٹوڈیوز میں موجود ہیں میرے معزز مہمان، ان کے بارے میں آپ کو تعارف کرواؤں. میرے ساتھ موجود ہیں قاری عبدالغفور مدنی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں. قاری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. ان کے ساتھ موجود ہیں محترم مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، ایک عرصے سے حدیث اور شرعی علوم کے استاد ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر آپ بھی خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بہت کرم، شکر. سر ایک چیز جس کے بارے میں ہم نے تصحیح بھی کرنی ہے اور آپ سے میں اس کی رائے بھی جاننا چاہوں گا، لیکن پہلے ہم تلاوت قرآن کریم سے آغاز کر لیں پھر آگے بڑھیں گے. قاری صاحب آپ سے گزارش ہے کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 189 سے 200 تک کی آپ تلاوت فرمائیے، پھر آگے بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا
إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, जज़ाक अल्लाह कारी साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बड़ी साहब एक मैच्योर आवाज़ आज सुनने को मिली, एक पुख्ता लहजे में, और माशाअल्लाह सीनियर कुर्राम, माशाअल्लाह अल्लाह ताला सर आपको खुश रखे, आबाद रखे। बड़ी साहब इससे पहले कि आज का वजीफ़ा हम डिस्कस करें, आपको पता है कि हमारे सोशल मीडिया के जो टीम मेंबर्स हैं वो बड़े विजिलेंट हैं, हमें गाहे बगाहे वो बताते भी रहते हैं, गाइड भी करते रहते हैं। हम खुद भी कोशिश करते हैं कि जो राय आती है हम उसको देखें और उस पर हम मज़ीद अगर कोई चीज़ बेहतर करने वाली है तो करें। लेकिन एक गुजारिश है मेरी मेरे देखने सुनने वालों से, आप राय ज़रूर दें लेकिन राय कायम ना करें। अब कुछ एक तस्हीह है, आपको याद होगा बटी साहब कि हमने नमाज फ़जर के हवाले से एक क्वेश्चन का जवाब दिया था, उसको कॉन्सेप्ट कुछ और बना लिया गया सोशल मीडिया पे, उसकी मैं चाहता हूँ आप काइंडली तस्हीह करें, फिर आगे बढ़ते हैं।
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. جی بالکل وہ جیسے ہی کلپ اپلوڈ ہوا نا جی تو اس کے لوگ نیچے جو بہت سارے لوگ تھے انہوں نے اپنے کمنٹس دینے شروع کیے اور سمجھا یہ گیا کہ ہمارے جواب دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ بندہ جس کی نائٹ شفٹ میں ڈیوٹی ہے اس کو اجازت ہے کہ وہ فجر چھوڑ دے. یعنی ہم نے انہیں چھوٹ دے دی ہے. چھوٹ دے دی ہے کہ وہ سوئے جی اور مزے سے 10-11 بجے اٹھ کے نماز پڑھ لے. ایسا قطعاً نہیں ہے. ہر آدمی جس کی نائٹ شفٹ میں ڈیوٹی ہے اس کو نماز فجر چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. جی نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا فرض ہے. اب جو بندہ رات کو لیٹ آیا ہے 11, 12, 1 بجے گھر پہنچا ہے تو اب نماز ہے 3:45 بجے کے قریب. اب یہ شخص کہتا ہے جی میں 3 گھنٹے مسلسل مزید نہیں جاگ سکتا تو نہ جاگے. الارم لگائے نماز کے ٹائم کا, گھر والوں میں سے کسی کو کہے کہ مجھے اٹھا دیں اور سو جائے اور نماز کے ٹائم پر اٹھ جائے. اب دوسری صورتحال یہ ہے کہ نیند کا ایسا غلبہ, تھکاوٹ کی وجہ سے ایسی بوجھل نیند آئی کہ الارم بجا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلا, گھر والے اٹھاتے رہے وہ اٹھ ہی نہیں سکا. تو اب یہ جو شخص ہے اس کی یہ نیند اس کے لیے عذر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نام عن الصلاۃ او نسیہا, کہ جو بندہ بھول جائے یا سویا رہ جائے تو وہ جب اٹھے اس کی وہی ادائیگی کا وقت ہے. اب یہ قضا نہیں ہے اس کی یہ ادائیگی کا ہی وقت ہے. جب اس کو جاگ آئے وہ فوری پڑھے. اس کو پھر مزید لیٹ بھی نہیں کرنا کہ میں زور کے ساتھ پڑھ لوں گا یا اگلے دن فجر کی نماز کے ساتھ پڑھوں گا, ایسا بھی نہیں ہے. جب اٹھے فوری ادا کرے. تو ہمارے جواب سے یہ جو سمجھ لیا گیا کہ ہر بندہ جس کی رات کی ڈیوٹی ہے اس کو ہم نے چھوٹ دے دی ہے, وہ سوئے آ کر اور صبح اٹھ کر نماز پڑھے, تو ایسا نہیں ہے. عذر ہے اس کی نیند. اگر وہ نماز کے قریب ہے تو وہ نہ سوئے. نماز کا آدھا گھنٹہ 15-20 منٹ رہتے ہیں تو وہ نماز کا انتظار کرے اور نماز پڑھ کے سوئے. اور جس کے 2-3 گھنٹے ہیں تو وہ اہتمام کرے, کوئی الارم لگا لے, گھر والوں سے کہہ دے, اور پھر اگر ان کے جگانے کے باوجود اس کو ہوش نہیں آتی اور گہری نیند یہ سویا رہا ہے تو پھر اس کی یہ نیند اس کا عذر ہے کہ جب اٹھے گا تو پھر اٹھ کے پڑھ لے. ٹھیک ہے, بیسک کانسیپٹ آپ نے کلیئر کر دیا ہے. جو وہاں پہ گفتگو چل رہی تھی جو میں نے بھی دیکھا کہ اس کو شاید یہ عذر سمجھ لیا گیا کہ آپ سو جائیں, جب آپ اٹھیں گے نیند آپ اپنی کمپلیٹ کر کے نماز پڑھ لیں. ایسا نہیں تھا. رات کی ڈیوٹی کو عذر نہ بنائیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور پھر رات کی ڈیوٹی میں ہر بندہ اس طرح بوجھ لاتا بھی نہیں ہے جی کہ وہ نماز سے پہلے وہ بالکل ہی نڈال ہو. ایسا ہر بندے کے ساتھ نہیں ہوتا اور ہر بندے کے ساتھ ہر روز بھی نہیں ہوتا. ٹھیک تو جس دن وہ نیند سے مغلوب ہو گیا ہے, اس سے جاگا نہیں جا رہا, اٹھا نہیں جا رہا, جگانے کے باوجود نہیں اٹھ سکا, تو جب اٹھے پڑھ لیا. اچھا ویسے بھی نارملی بڑی صاحب اگر نائٹ شفٹ ہے نا تو نائٹ شفٹ تو صبح چلتی ہے, مارننگ 6 بجے تک 6-7 بجے تک چلتی ہے, تو ویسے بھی ٹائم مل جاتا ہے. جی بالکل. اگر 12 گھنٹے کی شفٹ ہو ہاں جی تو وہ نماز کے بعد تک جاری رہتی ہے, اس کو نماز اپنے ٹائم پر پڑھ لینی چاہیے. جی ٹھیک ہے. پلیز آج کا وظیفہ بیان کیجئے پھر آگے بڑھتے ہیں. جی نظامی صاحب, آج کا جو وظیفہ ہے وہ ہمیں ایک توجہ دلانے والا وظیفہ ہے. اس ہفتے آپ نے دیکھا کہ بہت بڑے بڑے حادثات, بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے ہمارے معاشرے میں. بڑی بڑی سیلیبریٹیز چند لمحوں کے اندر ہم سے بچھڑ گئیں اور ہمیں غور و فکر کرنے کا موقع دے گئی کہ وہ ہمارا کروڑوں کا بینک بیلنس, وہ بڑے بڑے کنالوں میں پھیلے ہوئے گھر, گاڑیاں, دنیا جہان کی نعمتیں, وہ ساری موجود ہیں لیکن ان سے فائدہ اٹھانے والا اب نہیں رہا. تو اللہ رب العزت نے تو ہمیں پہلے ہی بتایا ہوا ہے کہ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. انسانوں تمہارے 2 گھر ہیں, ایک یہ دنیا کا ہے, اس میں جو کچھ بھی جمع کر لو یہ عارضی ہے, اور وہ آخرت کا گھر رہے گا بھی ہمیشہ, اس کی نعمتیں بھی باقی رہنے والی, کبھی ختم نہیں ہونے والی. صحیح مزہ تو وہاں آنا ہے, وہ جس کو ہم کہتے ہیں چس آ گئی, وہ چس تو ادھر آنی, ادھر کوئی نہیں. تو اس گھر کی فکر کرنی چاہیے. تو آج کا وظیفہ جو ہے دراصل اس گھر کی ایک گارنٹی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ہمیں ایک خوشخبری ہے, ہمیں ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ گارنٹی لے لو کہ یہ وظیفہ پڑھو تو تمہیں کنفرمیشن مل رہی ہے دونوں جہانوں کے سردار سے کہ وہاں تمہارا گھر بن رہا ہے جنت میں. تو اس کو کہتے ہیں سید الاستغفار. ہم نے پہلے ایک وظیفے میں استغفار کی فضیلت بیان کی تھی کہ انسان کے گناہ معاف ہو جائیں تو جنت اس کی کنفرم ہو جاتی ہے. تو استغفار کے ہم نے الفاظ بھی بتائے تھے. تو یہ ان سب کا سردار وظیفہ ہے, سید الاستغفار. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی
وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ۔ تو اس وظیفے کے اندر بندہ اقرار کیا کر رہا ہے کہ اللہ تو میرا مالک، خالق، میرا معبود تو ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ جی اللہ میں تیرے عہد اور تیرے وعدے کے مطابق تیری عبادت کر رہا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اقرار کر رہا ہوں۔ اللہ تیری نعمتوں کا بھی اقرار کر رہا ہوں، یعنی میں اپنے گناہوں پر خوف زدہ بھی ہوں اور تیری نعمتوں کا متمنی بھی ہوں، شکر گزار بھی ہوں۔ اور اینڈ پر جا کر بندہ ریکویسٹ کر دیتا ہے کہ اللہ جب میں تیرا بندہ ہوں، جب یہ اظہار کر دیتا ہے نا کہ اللہ میں تیرا ہوں۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے کئی جگہ پر فرمایا یا عبادی، میرے بندو، اللہ بھی پیار کا اظہار کرتا ہے۔ تو اس پیار کو لیتے ہوئے بندہ جب کہہ دیتا کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں گناہ گار، میں مان رہا ہوں کہ میرے سے بڑی نافرمانیاں غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ تیری نعمتوں کا میں شکر ادا کرنا چاہ رہا ہوں، کر بھی رہا ہوں، اللہ مجھے تو معاف فرما دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر یہ وظیفہ صبح پڑھا ہو اور شام تک بندے کی کسی وقت زندگی پوری ہو جائے جی تو اس کے لیے جنت پکی ہے۔ اور اگر رات کو پڑھا ہو اور صبح ہونے سے پہلے، بعض دفعہ ہوتا ہے نا بندہ سویا، جیسے ابھی ہوا ہے ہمارے یہاں جی کہ ایک انسان سویا ہے نارمل نیند اور صبح اٹھ ہی نہیں سکا، اٹھ نہیں سکا، تو یہ وظیفہ پڑھ کے سویا ہو تو صبح تک اگر یہ موقع آ گیا ہے زندگی ختم ہوگی تو اس کی بھی جنت پکی ہے۔ اللہ تو یہ جنت کو کنفرم کرنے والا وظیفہ ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ صبح شام اس کو ایک دفعہ پورے یقین کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے ادا کریں کہ اللہ ایسا ہی ہے، جو میں زبان سے کہہ رہا ہوں میرے دل میں بھی یہی ہے کہ میرا مالک تو ہے، میرا خالق تو ہے، میرا معبود تو ہے، میں تیرا گناہ گار بندہ تیری نعمتوں کا شکر گزار ہوں، اللہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہوں، اللہ مجھے معاف فرما دے، تو وہ معاف فرما دیتا ہے ورحم الراحمین۔ بے شک بے شک۔ بڑی صاحب ایک دفعہ اور بیان فرما دیں گے وظیفہ؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ ٹھیک ہے بڑی صاحب، بہت شکریہ۔ آج اچھا میں ایک ریکویسٹ پلیز کہ یہ جو ہم وظائف بتاتے ہیں نا تو ہمارے بہت سارے ناظرین پرسنل میں بھی ہمیں میسج کرتے ہیں اور وہ ہمارے فیس بک پیج پر بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس وظیفے کے ساتھ آپ ہمیں ترجمہ بھی بتایا کریں۔ جی تو ہماری ریکویسٹ ہے پروڈیوسر صاحب کی کہ اس وظیفے کے ساتھ ترجمہ بھی اگر ممکن ہو تو جب وہ پوسٹ شیئر ہوتی ہے نا جی ہمارے یہ بیان کرنے کے دوران ایک سائڈ پہ آ رہی ہوتی ہے ونڈو میں جی عربی متن آ رہا ہوتا ہے، تو اگر اس کے ساتھ ترجمہ بھی آ جائے تو یہ بہت شاندار ہو جائے۔ سر بہت اچھی آپ کی ایک سجیشن ہے اور ڈیفینیٹلی ہماری ٹیم اس پہ عمل بھی کرے گی اور انشاءاللہ اس پروگرام سے ہی جس طرح آپ نے کہا ویسے ہو بھی جائے گا، ترجمہ بھی ساتھ آئے گا انشاءاللہ۔ سر سوالات شامل کرتے ہیں۔ سوال ہے اگر کوئی مرد کسی بیماری کی وجہ سے اپنی بیوی کے شرعی حقوق ادا نہ کر سکتا ہو تو کیا اس شخص کو اپنی بیوی کو آزاد کر دینا چاہیے، حالانکہ بیوی نے کبھی علیحدگی کا مطالبہ نہیں کیا بلکہ وہ اس حال میں بھی اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے؟ ماشاءاللہ، یہ دیکھیں یہ تو اس کی قربانی ہے نا۔ جی شادی کا ایک مقصد ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ أَزْوَاجًا مِنْ أَنفُسِكُمْ جی لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ کی یہ نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے تمہیں جوڑے جوڑے بنایا ہے، انسانوں میں سے تمہیں بیویاں اور بیویوں کو خامد عطا کیے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ تم سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ جو تم میں سے شادی کی طاقت رکھتا ہو اور اخراجات برداشت کر سکتا ہو وہ شادی ضرور کرے۔ تو اب یہ شادی کے بنیادی مقاصد میں سے ہے کہ اللہ نے جو فطری خواہش رکھی ہے مرد میں اور عورت میں دونوں کی پوری ہو، مرد کی ہی کی حقوق نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان بیویوں کے بھی حقوق ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، جیسے مردوں کے حقوق ہیں ویسے ہی عورتوں کے بھی ہیں۔ جی تو اگر مرد کی فطری خواہش اللہ نے جائز طریقے سے پوری کرنے کے لیے نکاح رکھا ہے تو عورت کی فطری خواہش پوری کرنے کے لیے بھی یہی نکاح ہی رکھا ہے۔ جی تو یہ اس کا سب سے بڑا حق ہے، اس کی عزت کی حفاظت، اس کی عصمت کی حفاظت۔ اب شادی سے پہلے اب یہ بہت سارے مسائل ہمارے پاس آتے ہیں کہ شادی سے پہلے لڑکے کو کنفرم تھا کہ اس کے پاس شادی کے لیے بنیادی صلاحیت نہیں ہے، والدین کو بھی بتا رہا ہے کہ میری شادی نہیں کریں، والدین زبردستی کر دیتے ہیں
اور پھر اس خاتون کی زندگی بوجھل ہو جاتی ہے. نہ صرف بٹی صاحب خاتون بلکہ پوری فیملی پر متاثر ہوتی ہے نا. متاثر ہوتی ہے. وہ لڑکی بیچاری 2 سال 4 سال جتنے سال بھی اللہ اس کو ہمت دیتا ہے وہ برداشت کرتی رہتی ہے. بالآخر گھر کے دیگر طنز بیوی کی طرف ہوتے ہیں نا, لو جی بچہ ہی نہیں ہے, ہمارا خاندان ہی نہیں بڑھ رہا, تو سارے طنز کے تیر اس پر برستے. تو پھر وہ حقیقت بیان کرتی ہے کہ مسئلہ یہ ہے, ساری دعائیاں بھی اس کو کھلائی جاتی, تو پھر دشمنیاں, پھر لڑائیاں, پھر طلاقیں. تو ایسے شخص کو جس کے اندر یہ صلاحیت نہ ہو اس کو شادی ہی نہیں کرنی چاہیے, اور والدین کو بھی فورس نہیں کرنا چاہیے. جی. اب اگر شادی کے بعد ایسا ہو گیا ہے جیسے یہ بیوی سوال کے ہے. بنیادی حقوق اب وہ مرد ادا کرنے کے قابل نہیں ہے, تو اب مرد یہ پوچھ رہا ہے کہ میں اس کو فارغ کروں. عجیب بات ہے. وہ نیک خاتون اس کی خدمت کے لیے راضی ہے, اپنے بچوں کے ساتھ رہنا چاہ رہی ہے, یا اس خامد کی محبت میں اس کی خدمت کرنے پر اپنا یہ حق چھوڑ رہی ہے کہ چلے کوئی بات نہیں, جب تک اللہ نے توفیق دی تھی یہ حق مجھے مل رہا تھا, اب نہیں مل رہا تو میں صبر کر رہی ہوں. تو اس بھائی کو شکر گزار ہونا چاہیے, اس نیک خاتون کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. تو ایسی حالت میں اگر وہ نہیں مطالبہ کرتی تو ان کو قطعاً طلاق کا نہیں سوچنا چاہیے. اچھا بٹی صاحب, جو میں تھوڑا سمجھ پایا, ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندے کو گلٹ ہوتا ہے, اندر ہی اندر پشیمانی ہوتی ہے کہ میں اس پر ظلم کر رہا ہوں. لیکن وہ بیوی اگر خوش دلی سے اس کے ساتھ محبت, بچوں کے ساتھ محبت, اس گھر کی خاطر وہ قربانی دیتی ہے, نیک خاتون ہے, تو پھر تو اس کو شکر ادا کرنا چاہیے اور آپ رب کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے کہ بیٹی نے گھر سے بھاگ کر اپنی مرضی سے شادی کر لی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم نے اسی لیے اس سے بول چال ختم کر دی ہے کہ ایسا کرنے پر ہم گنہگار تو نہیں ہو رہے. نامی صاحب, یہ بھی ہمارے معاشرے کا المیہ بنتا جا رہا ہے کہ وہ بچیاں جن کو والدین کتنی محبت سے, کتنی شفقت سے پالتے ہیں, اور ابھی آج آپ نے ایک نعرہ مارا تھا شروع میں جس پر سب کے چہروں پر مسکراہٹ بھی تھی اور سب کے دل سے دعائیں بھی نکلی. وہ کیا تھا کہ آپ نے اپنے پروڈیوسر صاحب کو مبارکباد دی کہ اللہ نے آپ کو چاند جیسی بیٹی دی ہے, اپنی رحمتوں سے نوازا ہے. تو ہم سب نے دعائیں دی کہ اللہ اس بیٹی کو آپ کے لیے باعث رحمت بنائے, آپ کو مزید رحمتوں سے نوازے. آمین. تو یہ ایک بیٹی کا فخر ہے جو وہ ہمارے بھائی لے کر آئے. تو ان کے چہرے پر میں مسکراہٹ دیکھ رہا تھا کہ وہ آئے اور وہ خوش ہے. ماشاءاللہ. تو وہ والدین جو بچی کو اتنی محبت اور شفقت دے کر پالتے ہیں, وہ جوان ہونے کے بعد والدین کے سر میں خاک ڈال کے چلی جائے, تو یہ بہت بڑا المیہ ہے. یہ ہے وہ مغربی تہذیب جس نے ہمارے پیارے سے نظام کو بہت نقصان پہنچایا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ جو بچی والدین سے باغی ہو کر گئی, کیا اس کا نکاح ہو جائے گا؟ معاشرہ جو مرضی کہتا رہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا نکاح الا بولی, ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. اور آپ نے فرمایا کہ وہ خاتون, وہ عورت, وہ بچی جو خود اپنا نکاح کر لے, کہتی مجھے والد کی ضرورت نہیں, بھائیوں کی ضرورت نہیں, چچا ماموں کی ضرورت نہیں ہے, کسی کی بھی ضرورت نہیں خاندان سے, میں خود بالغ ہوں, 17 سال 18 سال میری عمر ہوگی, میں اپنا فیصلہ خود کر سکتی ہوں. اسلام یہ کہتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیھا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل. دونوں جہانوں کے سردار میرے اور آپ کے پیر مرشد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی زبان مبارک سے ایک دفعہ بھی حکم نکل آئے تو وہ کروڑوں اربوں لوگوں کی زبانوں سے پھر بھی افضل ہے. ایک دفعہ ہی کافی ہے. لیکن آپ نے 3 مرتبہ تاکید کے لیے کہا کہ جس لڑکی نے, جس خاتون نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر خود بخود نکاح کیا, اس کا نکاح باطل ہے, باطل ہے, باطل ہے. پوری دنیا کے نظام لے آئیں اس کے سامنے, آمنہ کے لال کے فرمان کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بچی کا وہ نکاح ہے ہی نہیں, اللہ اکبر, نکاح ہی نہیں ہے. ہاں اس وجہ سے والدین کا ناراض ہونا بنتا ہے, اگر غیرت زندہ ہو تو بنتا ہے, اور شریعت اجازت دیتی ہے. شریعت کہتی ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی کے ساتھ بائیکاٹ جائز نہیں, لیکن اگر کوئی شرعی عذر موجود ہو, کوئی سبب اور وجہ موجود ہو, تو پھر کئی مہینے کا بائیکاٹ بھی ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر عام اعلان کرایا کہ سب مسلمان مجاہد جو لڑنے کے قابل ہیں وہ جائیں گے. کچھ صحابی نہیں جا سکے. اللہ کے نبی جہاز سے واپس آ گئے, سب نے آ کر معافیاں مانگی, منافق بھی آ گیا, آپ نے سب کو معاف کر دیا,
اور اپنے 3 مخلص و پیارے صحابی جن سے بڑا پیار تھا نا اور امید تھی کہ یہ سب سے پہلے جائیں گے، تو آپ نے فرمایا تمہاری توبہ میں نہیں قبول کرتا، اللہ ہی کرے گا قبول، تم چلے جاؤ واپس۔ 40 دن تک اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ کوئی ان کے ساتھ سلام بھی نہیں لے گا، اور حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں 40 دن مدینے میں اس طرح پھرتا تھا جیسے میں کسی اور علاقے میں آ گیا ہوں، در و دیوار ہی میرے بیگانے ہو گئے۔ کہتے ہیں ایک دن میں اس تنہائی سے تنگ آ کر میں ایک باغ میں گیا جہاں میرا چچا داد کزن، میرا بھائی جگری دوست تھا، دیوار پھیلان کر میں گیا، اس کو جا کر سلام کیا، وہ تو سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا کیا تمہیں پتہ نہیں میں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت رکھتا ہوں؟ تو آگے سے وہ کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، تیری اللہ اور رسول کے ساتھ کتنی محبت ہے جانتے بھی وہی ہیں، مجھے نہیں پتہ۔ 40 دن اتنا سخت بائیکاٹ، اور پھر اگلے دن اللہ کے نبی نے اعلان کروا دیا کہ اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ۔ 50 دن بول چال سوشل بائیکاٹ کروایا ان کی اس غلطی پر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ایسا شرعی عذر موجود ہو تو مسلمان کے ساتھ بائیکاٹ بھی جائز ہے۔ یہ بچی جو والدین کے سروں میں خاک ڈال کر ان کی عزت مٹی میں ملا کر چلی گئی اور والدین کی اس نے ضرورت محسوس نہیں کی، تو والدین کا بائیکاٹ اس وقت تک جب تک یہ توبہ نہیں کرتی، آ کر معافی نہیں مانگتی، اپنے جرم کا اقرار کر کے اللہ سے معافی نہیں مانگتی، یہ بائیکاٹ جاری رہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ تاثر ہر صورت نہیں ہونا چاہیے کہ جس طرح والدین جبر کر دیتے ہیں یا والدین زبردستی کچھ کرتے ہیں، یہ تاثر کسی صورت نہیں ہونا چاہیے اگر بہتری کے لیے۔ کچھ معاملات ایسے ویسے ہوتے بھی ہیں کہ بعض دفعہ بچی اور بچے کا ملان ہو جاتا ہے، کسی طرح بھی ان کا تعلق ہو گیا اور بچہ مناسب ہے، اچھے اخلاق کا ہے، اچھے کردار کا ہے، ٹھیک گرانے کا ہے، مناسب ہے بیٹی کے لیے، تو والدین کو بھی خام خواہ کی ضد اڑنا نہیں چاہیے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے جی ہماری برادری نہیں ہے، ہم اپنی برادری سے باہر نہیں کریں گے، بعض دفعہ ہمارے علاقے کا نہیں جی، ہم اپنے علاقے سے باہر نہیں کریں گے، تو اس طرح کی ضد اور انا والدین کو بھی نہیں اپنانی چاہیے۔ اگر مناسب رشتہ ہو تو اچھے طریقے کے ساتھ خود ان کا نکاح کرنا چاہیے۔ لیکن اگر یہ ساری صورتیں نہ ہوں، والدین خیر خواہ ہیں، اپنی بیٹی کا اچھا سوچ رہے ہیں، لڑکا مناسب نہیں ہے اور والدین روک رہے ہیں، تو پھر بچی کو رکنا چاہیے، اور اگر وہ نافرمانی پر تل گئی اور بھاگ گئی، نکل گئی گھر سے، تو یہ تو نکاح ہی نہیں ہے والدین کے بغیر، اور والدین اس سے ناراض ہیں تو گناہ گار نہیں ہیں، ان کی یہ غیرت کا تقاضا ہے اور ان کو کرنا چاہیے۔ نہ صرف بچی بلکہ بچے کے لیے بھی یہی سارے احکامات ہیں۔ اگر وہ والدین، لیکن بچے کے لیے ولی کا ہونا ضروری نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ والدین کی نافرمانی کرتا ہے تو والدین اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں تو جائز ہے۔ ٹھیک ہے، آگے پوچھا گیا ایک شخص ٹھیکیداری کا کام کرتا ہے اور خوب گھپلے بھی کرتا ہے، حرام و حلال کی اسے کوئی تمیز نہیں ہے، ایسے شخص کے ہاں اگر مہمان بن کر جائیں تو کیا اس کے گھر کا کھانا کھا سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے مومنوں کو حکم دیا کہ مومنوں کلوا من الطیبات، پاکیزہ حلال چیزیں کھاؤ۔ اب اگر کنفرم ہو کہ اس شخص کی ٹوٹل کمائی حرام کی ہے جی تو پھر نہیں کھانا چاہیے، پاکیزہ حلال مال کھانا چاہیے۔ اور اگر مکس ہو کہ کچھ مال حرام کا بھی ہے کچھ حلال کا بھی ہے، اور دعوت اس نیت سے کر لیں قبول کہ ہم جائیں گے تو اس کو کچھ سمجھائیں گے بھی، اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے، اگر ہم اس کے قریب ہوں گے تو وہ ہماری بات بھی سنے گا، ہو سکتا ہے وہ اصلاح کر لے، اپنی سیدھے راستے پہ آ جائے، تو جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل مدینہ کی یہودیوں کی دعوتیں قبول کر لیتے تھے، حالانکہ ان کا مال سود پر مشتمل ہوتا تھا، ناپاک مال بھی ان کا بہت زیادہ تھا، تو آپ ان کو دعوت دینے کی نیت سے کہ جائیں گے تو دعوت بھی دیں گے، تو اس نیت سے اگر کوئی دعوت قبول کرتا ہے کہ اصلاح کی کوشش کریں گے تو ٹھیک ہے، چلا جائے دعوت میں، کھانا شانا کھائے، تعلقات رکھے، اور اگر اس کو پتہ ہو کہ بارہا سمجھا بھی چکے ہیں یہ نہیں مانتا اور اس کی کمائی کا بیشتر حصہ حرام کا ہے، تو پھر اس نیت سے دعوت قبول نہ کرنا کہ تاکہ اس کو تھوڑا سا احساس ہو کہ یہ میرے عزیز، میرے دوست، میرے بھائی میرے گھر اس لیے نہیں آتے کہ میری کمائی غلط ہے، وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے، اس حرام کو چھوڑ دے، تو پھر اس کی دعوت کا انکار کرنا بھی جائز ہے۔ بڑی صاحب میرا اپنا ایک کویسچن یہاں پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، مجھ جیسے اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے جن کے ایسے ہی معاملات ہوں، جب ہم دیار غیر میں رہتے ہیں تو ہمارا سوشل سرکل مسلمانوں کے علاوہ غیر مذاہب کے لوگوں سے بھی ہوتا ہے، وہ بھی آپ کو انوائٹ کرتے ہیں اپنے گھروں میں، اب ہم جاتے بھی ہیں ان کی دعوت میں، ہم شامل بھی ہوتے ہیں، بٹ آن دا ٹاپ آف دس حلال فوڈ کھاتے ہیں، جی یہ نہیں کہ ہم نے حرام چیزیں کھانی ہیں، حرام کوئی مشروب پینا ہے، بٹ اگین وہ گھر ایسا ہے، وہ لوگ ایسے ہیں جو کہ غیر مذہب سے ہیں، کرسچنس بھی ہیں، دوسرے مذاہب بھی ہیں، تو سر اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ جی کرسچین اور جیوز
اہل کتاب جن کو ہم کہتے ہیں، ان کے مال کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود اجازت دی کہ آپ ان کا کھانا کھا سکتے ہیں۔ جی ہمارا کھانا وہ کھا سکتے ہیں، ان کا کھانا ہم کھا سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ حلال ہو، جی حرام چیز پر مشتمل نہ ہو۔ تو اہل کتاب کے گھر دعوت پہ جانا اور ان کو اپنے یہاں بلا لینا کوئی حرج نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی، عیسائیوں کی دعوتیں بھی قبول کی ہیں، ان کے تحائف بھی قبول کیے ہیں، ان سے لین دین کے معاملات بھی سارے چلتے رہے ہیں، جائز ہے۔ لیکن جہاں پر آ جائے دین کا معاملہ، مثلا وہ دعوت دیتے ہیں آپ کو اور ساتھ مسلمانوں کا مذاق بھی اڑاتا ہے، اسلامی شعار کا مذاق بھی اڑاتا ہے، تو ایسے شخص کی دعوت بالکل نہ قبول کریں، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ بھائی اسلام کا مذاق اڑانا معمولی بات نہیں ہے۔ مجھے یہاں کہنے کی اجازت دیجیے بھٹی صاحب، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم فرمایا کہ وہاں پہ اسلام کی ڈسکشن پازیٹیو وے میں بھی ہوتی رہی ہے، جی جی، بڑے پازیٹیو وے میں وہ جاننے کی کوشش بھی کرتے رہے ہیں کہ اگر آپ کے دین میں یہ ہے تو آپ کے لوگ یہ کیوں کرتے ہیں۔ اگر ایسا ماحول ہو تو پھر تو بالکل جانا چاہیے، تاکہ ان تک اسلام کی دعوت پہنچے، ان کو اپنی اصلاح کا موقع ملے، اور اگر وہ مسلمان ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو جب خیبر میں ایک قلعے کی فتح کے لیے بھیجا تھا تو آپ نے ان کو روک کر کہا، علی اگر تمہارے لیے اللہ ایک بندے کو ہدایت دے دے اور وہ مسلمان ہو جائے تو سرخ اونٹوں سے یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ تو اگر آپ کی دعوت سے آپ ان کو کھانے پر بلاتے ہیں یا آپ ان کے ہاں جاتے ہیں اور آپ کی ڈسکشن سے ان کو اسلام کی دعوت قبول کرنے کا موقع مل جاتا ہے تو یہ تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ الحمدللہ سر۔ الحمدللہ۔ اور سر اگر ایک اور میں یہاں پہ چیز پوچھنا چاہوں گا، جیسے ہندو اور سکھ ہیں وہ بھی کمیونٹی میں رہتے ہیں، ان سے بھی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، تو اگر ان کو بھی بلایا جائے ان کے ساتھ ان کا جو کھانا ہے ذبیحہ خاص طور پر جو جانور وہ ذبح کریں وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے، جی، لیکن عام فوڈ جو ہے حلال فوڈ وہ اگر وہ دعوت دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، ان کی دعوت قبول کریں، آپ ان کو بھی بلا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ آگے پوچھا گیا ہے کہ اگر میں نے 5-6 تولے سونا لے کر رکھ چھوڑا ہے تاکہ 10-15 سال بعد بچوں کی شادی پر انہیں زیور دیا جا سکے تو کیا اس سونے پر زکوٰۃ فرض ہوگی؟ ہاں، وہ 5-6 تولے ایسٹیمیٹ سے ہی بتا رہے ہیں، ہاں جی، کنفرم نہیں بتا رہے۔ تو اگر 5 اور 6 ہے تو یہ سال ہا سال بھی پڑا رہے تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقدار مقرر کی ہے وہ ہے 7.5 تولے۔ تو 7.5 تولے جب تک سونا نہیں ہوتا اس پر زکوٰۃ شروع ہی نہیں ہوتی۔ جی ٹھیک۔ 7.5 تولے سے کم، یعنی اگر 7.25 تولے بھی آپ کے پاس اور 30 سال آپ کے پاس پڑا رہا ہے تو کوئی زکوٰۃ نہیں، اور جب 7.5 تولے ہو گیا، سال گزر گیا تو پھر اس پر زکوٰۃ ہے، تو اس لیے ان کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور بارہا ہم یہ ویسے اپنے پروگرامز میں بتا چکے ہیں کہ 7 تولے 7.5 تولے والا معاملہ۔ اصل میں پتہ کیا ہے، وہ لوگ تھوڑا سا ساتھ لقمہ دیتے ہیں کہ آپ کے پاس 6 تولے سونا ہے اور 2 لاکھ بینک میں بھی پڑا ہوا ہے تو دونوں کو جمع کریں تو یہ 7.5 تولے سے زیادہ بن جاتا ہے، لہذا زکوٰۃ دو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، دونوں چیزوں کو جمع نہیں کرنا، کرنسی کی اپنی زکوٰۃ ہے اور سونے کی اپنی۔ آگے کوسچن ہے جی کہ ایک شخص جو کہ نیند میں ہے اور اس پہ غسل واجب ہو گیا ہے، جب وہ نیند سے بیدار ہوتا ہے تو کیا وہ غسل اور طہارت کیے بغیر بیدار ہونے پر معمول کی کچھ دعائیں پڑھ سکتا ہے؟ جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یذکر اللہ فی کل احیان، اللہ کے نبی ہر وقت اللہ کا ذکر کر لیتے تھے۔ جی، تو جو اذکار ہیں، جو دعائیں ہیں، ان دعاؤں کے اندر اگر کوئی آیت بھی آ جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ پڑھ سکتا ہے۔ البتہ اگر وہ تلاوت کرنا چاہے، جیسے ہم باقاعدہ تلاوت، میں روزانہ کی روٹین کی تلاوت کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے لیے پھر اس کو غسل ضروری ہے۔ البتہ جو سو کر اٹھنے کی دعائیں ہیں اس کے اندر کچھ آیات بھی آ جائیں، کوئی حرج نہیں ہے، وہ پڑھ لیں۔ جی ٹھیک ہے بڑی صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ قاری عبدالغفور مدنی صاحب، سر آپ تشریف لائے، آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی یہ والا سیگمنٹ ختم ہوتا ہے، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہنا ہے، واپس آ رہے ہیں۔